रहीम नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। आज हम पाकिस्तान की जो इस वक्त इक़्तिसादी मुआशी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसरन एक दो बातें आपके सामने साथ करना चाहता हूँ। आज हमारे सफ़ीर हैं हवाना क्यूबा में कामरान शफी साहब, उन्होंने कल एक ट्वीट किया। ट्वीट अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मुख्तसरन ये कि इस ट्वीट में वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट जो हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी ख़तरे में है और सब जर्नलिस्टों को जो है मुत्तहिद होकर कुछ एक्शन लेना चाहिए। और जो भी जर्नलिस्ट इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उन सब के हालात बहुत ही बड़े मसाइब का शिकार हैं हमारे जर्नलिस्ट। इससे कतई नज़र नाज़रीन कि ये बात ठीक है गलत है, उनके खदशात सही हैं गलत हैं। जो बुनियादी नुक्ता मैं यहाँ पे जिससे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक सफ़ीर पाकिस्तान, अगर आप बाहर अपनी रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इस किस्म के खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात आप पब्लिकली उनका इजहार नहीं करते। आप वहाँ रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ज़ेब नहीं देता किसी भी सफ़ीर को, चाहे वो किसी मुल्क में भी हो, कि इस किस्म की बात ट्विटर के ज़रिए या किसी और सोशल मीडिया के ज़रिए इसका बयान करे। अगर आपको कोई मामलात आप खुश नहीं हैं हुकूमत वक्त से, तो बेहतर और ऑनरेबल डिग्निफाइड रास्ता ये है कि आप अपना रिज़िग्नेशन दें, वापस तशरीफ़ लाएं और फिर जो आप पाकिस्तान में कहना चाहते हैं बरमला कहें। इस पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक आप सफ़ीर पाकिस्तान हैं, आपको ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि आप वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोई ऐसी बात पब्लिकली आपकी ज़ुबान से ना निकले या आपके कलम से ना लिखी जाए जो कि पाकिस्तान को नेगेटिवली या नेगेटिविटी में शो कर रही हो। तो ये, और फिर दूसरी बात तो चलें कामरान शफी साहब ने कर दी सो कर दी। मैं तो इस पर भी हैरत ज़दा हूँ कि PTI की हुकूमत तकरीबन अब 6 हफ्ते होने को आ गए हैं, किस तरह जो सियासी हमारे सफरा हैं अभी तक किस तरह इजाज़त दे रखी है कि वो कंटिन्यू करें। होना तो यही चाहिए था कि इन तमाम सियासी सफरा को वापस बुलाया जाता और फ़ौरन से पेशतर 1 महीना 2 महीने दे दिए जाते, लेकिन अभी तक इससे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सुना है। तो ये भी एक बड़े हैरत का मामला है कि अभी तक PTI ने जो सियासी सफरा हैं उनको वापस बुलाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज UN सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब किया। US की प्रेसिडेंसी आज से शुरू हुई है सिक्योरिटी काउंसिल की 1 माह के लिए। कल UNGA में हमने सब तकरीर सुनी उनकी। आज भी उनकी तकरीर ईरान के हवाले से बहुत सख्त थी और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी धमकी दी कि जो ममालिक, जो कंपनीज ईरान के साथ कोई भी बिजनेस करेंगी उनके लिए भी हम सवियर जो है उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बड़े सख्त नताइज होंगे। इसलिए लगता यह है कि अब ईरान के साथ चाहे पाकिस्तान के मामलात हों, हमारा IP का जो प्रोजेक्ट है वो हो, या भारत का चाबहार का मामला हो, तो ये अब कुछ मुश्किलात के मामलात सारे शिकार हो जाएंगे। तो बहरहाल हमें अपनी तौर पे कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरह इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर हमें चलना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, आज का जो हमारा असल मौजू है, हमारी जिस वक्त पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है और जिस तरह यह हुकूमत अपने तय कोशिश तो कर ही रही है कि जो मामलात इस वक्त हैं इक़्तिसादियात के या मुआशी जो हालात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश तो कर रही होगी या कर रही है। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करते हैं और मेरे साथ आज शामिल गुफ्तगू हैं मेरे बड़े मोहतरम वक़ार मसूद साहब, जो साबिक सेक्रेटरी ख़जाना भी रह चुके हैं और इनका बड़ा वसी तजुर्बा है फाइनेंस में। पाकिस्तान हुकूमत को 25 साल इन्होंने काम किया, तो बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं। और मैं शो के शुरू होने से पहले इनसे बात भी कर रहा था, तो मुझे जो इनके दिल में एक दुख है, दर्द है, उसका भी एहसास होता है। तो आइए इनसे बात शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। पहले तो मुझे ये बताइए कि 1-2-3 चीज़ें हैं जो शायद आज के मौजू से डायरेक्ट बराह रास्त तो उसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। हम पिछले कई महीनों से ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तानियों का $200 अरब बाहर पड़ा है। आपके इल्म में है कि $200 अरब की फिक्र आई कहाँ से है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। बदकिस्मती से ये $200 अरब का जो नंबर है वो एक सियासी बयानबाजी का हिस्सा है। और जो मेरी बात हो रही थी
سابق چیئرمین FBR نثار محمد خان صاحب سے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جس سمری کے اندر اس کا ذکر ہوا، جو اس وقت وہ چیئرمین نہیں تھے، طارق باجوہ صاحب چیئرمین تھے. نیچے سے بن کے آتی ہیں سمریاں، ہم جانتے ہیں کیسے ہوتی ہیں، کبھی کبھی صاحب بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں جس انداز میں یہ بات بیان کی گئی 200 ارب ڈالر کے حوالے سے، وہ کوئی خبر نہیں تھی بلکہ گمان تھا، لوگوں کے بیانات میں شامل تھا. اب ایسی چیز کو اس سطح کے اوپر تو لے کے بھی نہیں آنا چاہیے تھا، خصوصاً نمبر کے حوالے سے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھئی یہ سائزیبل بانڈ ہے اور بہت بڑی رقوم جو ہیں، اور کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر ایسی رقوم ہے تو ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے. یہ جو نمبر آ گیا، اچھا پھر ایک اسمبلی میں سوال ہوا، اس سوال کے جواب میں جو جواب گیا اس میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا. پھر شاید اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس بات کو جواباً، یہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں، اکثر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ میرے کسی سوال کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بات کہی. تو یہ اس نمبر نے ہمیں، بعض اوقات نمبر ایسے ہوتے ہیں، ایک صاحب نے ہمارے ہاں جیسے مرحوم محبوب الحق صاحب نے 22 فیملیز کا، 22 خاندانوں کا ذکر کر دیا. تو وہ 22 خاندان جو ہیں ہماری اور آپ کی جو حافظے کے اندر ہیں وہ محفوظ ہو گئے اور فوراً سب چیزیں آنے لگتی. اسی طریقے سے شوکت ترین صاحب نے ایک دفعہ یہ بیان دے دیا کہ 500 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ نہیں آ رہا. اب یہ لوگ اس کو لے کے چل دیے. تو یہ میری نظر میں اس کی کوئی اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ کہیں یہ بیان ہوا ہے، کہیں ذکر ہوا ہے اور اس کو ہم نے رکھ لیا. خیالی فگر ہے، ایک خیالی، اس کا کوئی حقیقت سے کم از کم. لیکن میں کہہ رہا ہوں شاید 400 ہو، چاہے ایک بھی نہ ہو، لیکن مجھے نہیں معلوم. آپ کا کہا ہوا نمبر اتنا ہی اچھا ہے جتنا کوئی دوسرا کہے گا. ٹھیک ہے، یہ بات تو بڑی واضح ہوگی. دوسرا یہ بتائیے کہ اس حکومت نے ٹاسک فورس بنائی ہے کہ جو پراپرٹیز باہر ہیں پاکستانیوں کی، جو ال گاٹن منی سے لی گئی ہیں، اس کی کوئی واپسی کا بندوبست کیا جائے، ان کو وہاں بیچ کے. جس طرح ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے حکومت پاکستان کے لیے کہ وہ جو ٹاسک فورس بنائی ہے جو بھی ریکمینڈ کرے گی، ممکن ہے کہ پراپرٹی ساری بیچ کر پیسہ پاکستان آ جائے؟ دیکھیے، آپ کا تو سارا تجربہ فورن افیئرس سے رہا ہے، اور پچھلے 20 سال میں خصوصاً 9/11 کے بعد سے، حالانکہ یہ بات جو اینٹی منی لانڈرنگ کی ہے یہ 80s کے اندر شروع ہو گئی تھی. بالکل ٹھیک. کیونکہ اب پہلے تو یہ لوگ کوئی توجہ نہیں دیتے اس بات پر کہ جناب یہاں سے دولت لوٹ کے ان بینکوں میں جا رہی ہے، کیونکہ وہاں آ رہے تھے ڈپازٹس تو ہر کوئی خوش تھا. لیکن جب ان کے اپنے شہریوں نے ان سہولتوں کو استعمال کرنا شروع کیا تو انہیں خیال آیا کہ یار لوگ یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے سب مزے کر رہے ہیں اور ٹیکس جو ہے وہ بچا کے لے جاتے ہیں. تو یہ ٹیکس ہیونز کے خلاف کام شروع ہو گیا. پھر اسی طریقے سے کچھ بڑی بڑی نامور شخصیات، مارکوس ہو گیا یا ادی امین ہو گیا یا اور دو قذافی کے ساتھ، تو ان لوگوں کی دولتوں کے حوالے سے کچھ ریکوریز بھی ہو گئی اور لوگوں نے تعاون بھی کیا. اچھا، لیکن ایک میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے جس کے اندر منی لانڈرنگ ایک بہت بڑا جرم ہو گیا، اور پھر خصوصاً ٹیررزم کی فائنینسنگ کے حوالے سے یہ انگیزتر ہو گیا. بالکل. تو اب دنیا میں پذیرائی ہے اس بات کی کہ آپ جائیں اور ان سے تعاون مانگیں، اور بڑے نئے نئے معاہدے ہو گئے. ابھی ہم مثال کے طور پہ OECD کے اندر ہم نے شمولیت اختیار کی ہے. یہ کوئی 2016 کے آخر کے اندر، اور اب ہم کک ان کر رہے ہیں، شاید اسی مہینے کے اندر وہ ایفیکٹو ہو گیا. تو اب کوئی 100 ممالک ہم سے OECD کے اس فریم ورک کے تحت معلومات کا تبادلہ کریں گے. اگر ہمارے شہری وہاں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، ڈپازٹس ہیں یا اور چیزیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رکھیں گے. اچھا، خود امریکہ ساری دنیا کے اندر پھر رہا، امریکہ نے کچھ پیسے بھی نکلوائے سوئٹزرلینڈ سے. تو یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہمدردی ہے دنیا، ماحول بھی بنا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے تو بہت اچھی بات. لیکن اب اس میں ہزاروں پیچیدگیاں بھی ہیں. دیکھیے نا، یعنی یہ اس حوالے سے اب مثال کے طور پہ جیسے یہ ایون فیلڈ والا ہے، تو اب ایک یہ معاملہ ہے، اس میں کورٹ کے فیصلے آئیں گے. اب
وہ فیصلے لے کے آگے چلنا ہے. اچھا ابھی وہ فیصلے یہاں پر وقت لگے گا کہ وہ کسی آخری شکل کے اندر پہنچے اور ان کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی پھر دوبارہ یہ دعویٰ کریں کہ جناب یہ دیکھیے ہمارے تمام یہ منی لانڈرنگ ساری ہوئی ہے. پھر یہ وہاں پر بھی جو ہے یہ سوال اٹھے گا کہ کیا یہاں پر جو بھی کچھ ہوا یہ بالکل شفافیت پہ مبنی تھا, اس میں کسی قسم کا کوئی جھول تو نہیں ہے, اس میں کوئی سیاسی انتقامی جذبہ تو کار فرما نہیں ہے. یہ معاملات کو بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیے دنیا میں آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کا نظام یہ ہے کہ آپ کو موقع ملتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا. بالکل. اور آپ دنیا کے یہ بڑوں کے کام ہیں تو جو دفاع کر رہا ہوگا اپنا اس کے پاس بھی اچھے وکلا تو ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, یہ کل نہیں ہونے والا. اچھا کل میں آپ کا مضمون پڑھ رہا تھا دا نیوز میں, آپ نے پاکستان کا جو خاص فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے بڑا تفصیل سے لوگوں کو بتایا کہ جو معاملات ہیں اتنے آسان نہیں ہیں اور اس وقت بھی جو حکومت ہے وہ ایزی آسان راستے ڈھونڈ رہی ہے. کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آئی کہ کس طرح ان معاملات کو مستقل بنیادوں پہ کس طرح ہم ٹیکل کریں. آپ کو بنیادی مسئلہ اس وقت جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے حکومت کے لیے اور کوئی چارہ تھا اس کے علاوہ؟ کیونکہ دیکھیے نا, یہ پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ جو منی بجٹ ہے اس کا پیش کرنا ضروری تھا؟ اگر یہ ضروری تھا تو پھر اتنے کم وقت میں حکومت کے پاس اور چارہ کیا تھا اس کے بجائے کہ وہ سلیبس کم کریں, ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے سیلری کلاس کو ہی مزید ٹیکسوں کے نیچے دبائیں. اس میں شاید پچھلی دفعہ گفتگو بھی ہوئی تھی جب میں آپ کے ساتھ تھا. دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو بجٹ ہے وہ ایک ایسے لوگ بنا کے دے گئے جن کا اس سے کوئی واسطہ نہیں, جو الیکشن بجٹ تھا بنیادی طور پر. اچھا اور مطلب وہ مشہور ہے نا کہ حلوائی کی دکان پہ نانا کی فاتحہ, نانا جی کی فاتحہ. میرا مطلب یہ کہ آپ نے ایک بجٹ دے دیا جو آپ استعمال نہیں کریں گے اور اس کے اندر ایسی مرات دے کے چلے گئے جو آنے والوں کے لیے زحمت کا باعث بن گئے. تو یہ ان کا بجٹ نہیں تھا اور یہ ناگزیر تھا اس حکومت کے لیے کہ اس ایک تو تاخیر کر دی, انہیں فوراً ہی تیاری ہونی چاہیے تھی. انہیں معلوم ہے کل ہم جائیں گے تو کیا کرنا ہے, قطع نظر اس کے. تو یہ تو بالکل کرنا تھا, لیکن کیا کیا؟ اب ہماری تو رائے یہ ہے اور جو ہم نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس کا بہت ہی کم حصہ انہوں نے کیا ہے. اگر 2.1% کرنا چاہیے تھا تو ایک جنرس ایسٹیمیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1% کیا ہے. اور اگر ذرا اور دقیق انداز میں دیکھا جائے اور ایگزامن کیا جائے تو وہ صرف 1/3 of 1% یعنی 0.33% کے قریب ایفرٹ ہوا ہے. اچھا اب بات یہ سر دیکھیے اگر آپ یہ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک, کیونکہ یہ جو جس حالت میں آپ نے وراثت میں پایا ہے اس معیشت کو, اس کا حال یہ ہے کہ اس بجٹ کی وجہ سے اس کی اصل عکاسی دیکھیں. بجٹ اگر ہم نے روپے چھاپنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آسان لیکن روپے جو ہیں آپ ہر چیز روپے سے نہیں خرید سکتے. آپ تیل جو ہے مثال کے طور پہ روپے سے نہیں خرید سکتے. آپ کی تقریباً ساری جو انرجی ہے امپورٹڈ ہے, سارا آپ کی بجلی بھی جل رہی ہے اور یہ امپورٹڈ تیل سے یا امپورٹڈ گیس سے. تو امپورٹڈ گیس بھی آ گئی, LNG آ گئی, بالکل. تو اسے کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لیے ڈالر چاہیے, آپ کو ہارڈ کرنسی چاہیے. اچھا تو وہاں پر حالت یہ ہوئی بھی تھی پچھلے سال کہ $18 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. آپ نے اس کے لیے اپنے ریزروز کو استعمال کر لیا, $10 ارب کی بورونگ بھی کر لی. اس سال تو اب آپ کے پاس وہ گنجائش نہیں رہی. یعنی یہ ہمارے ریزروز $25 ارب تک چلے گئے تھے اکتوبر 2016 کے اندر, اور وہاں سے ہم گر کر آ گئے ہیں 15 سے بھی نیچے. اسٹیٹ بینک والے جو ہیں وہ 9 سے 12 کے درمیان کوئی فگر دیتے ہیں. نہیں, اب تو 9 رہ گئے, تقریباً 9 کے قریب. اچھا, اور یہ ہماری 2 مہینے کی امپورٹس کے بھی برابر نہیں ہے. تو اصل یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا اب آپ وہ کہاں سے لائیں گے پیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ میرے خیال میں بریک لینا چاہ رہے ہیں, اب پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. اگر وقار مسعود صاحب کے لیے آپ کے ساتھ پاس کوئی سوال ہے تو ضرور ہمیں کال کیجیے اور ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. وقار سر, آپ اپنا جو نقطہ بیان کر رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے, وہ کمپلیٹ کر لیجیے آپ. بس میں آخری بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خبریں آئیں کہ سعودی عرب سے کوئی 10 ارب ڈالر کی مدد آ رہی ہے یا چائنا سے کوئی آ رہی ہے. چلیں عارضی طور پر یہ کوئی چیز مددگار ہو سکتی ہے, اور جو بظاہر ابھی آ بھی نہیں رہی, اور جس مقدار میں آپ کو چاہیے اس مقدار کا تو کوئی دور تک بھی مجھے نشان نہیں نظر آ رہا. اچھا, ان موقعوں پر جو معروف طریقہ ہے وہ آپ IMF کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک, اب کیا چیز مانے ہے, کیوں یہ رکے ہوئے ہیں اس عمل سے؟ کیونکہ دیکھیے IMF کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں, لیکن وہ شرائط تو مطلب معیشت کے تقاضوں کے مطابق ہیں. ایک آدھ جگہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے کہ جناب نہیں یہ نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے, وہ ہو جاتا ہے. آپ کی اتنی اچھی گڈ ول تھی, آپ آئے ہیں, اور ایک تیسری پارٹی 3 دہائیوں کے بعد پاکستان کے اندر سامنے آئی ہے, تو دنیا بھی چلیں انہیں کچھ ابہام بھی ہوگا اور اندیشے بھی ہوں گے, لیکن وہ ایک دلچسپی کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نئے چہرے آ گئے ہیں. تو فنڈ کے ساتھ پروگرام پہلے دن اس پہ بات چیت شروع ہو جانی چاہیے تھی. اچھا, کل مشن آ رہا ہے IMF کا. سر وہ بھی مشن جو ہے اس کے جو یعنی جو اس کی تنظیم ہے اور جو اس کے وظیفے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. اچھا, جو یہ اعتماد پیدا کریں کہ یہ مشن جو ہے وہ کوئی پروگرام نیگوشیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آ کے چلا بھی جائے گا. مجھے کوئی گمان نہیں ہے, جو کیونکہ اگر یہ ہوتا تو اس بجٹ کے اندر وہ جو IMF کے پاس نہیں جا رہے یا فیصلہ نہیں کر پا رہے, اس کی بنیادی وجہ سیاست ہے کہ انہوں نے ایک الیکشن کیمپین میں کہا تھا کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے, ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. یہ چیزیں تو مانے نہیں آ رہی, یا کوئی واقعی کوئی ایسا ویژن آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ نے بڑی مطلب یعنی کہ صحیح تشخیص کی ہے کہ یہ کیونکہ پہلی مرتبہ, اب یہ ضد کی بات ہے کہ ہم نے نہیں جانا. نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں یہ اس میدان میں پہلی مرتبہ وارد ہوئے ہیں. ٹھیک, اور ابھی شاید انہیں ہچکچاہٹ ہے اس بات سے کہ کل تک جو بات کر رہے تھے آج یکمشت یا یکدم ہم کوئی دوسری بات کیسے کریں. گو کہ یہ ایک مطلب معروف طریقہ ہے ساری دنیا کے اندر, سیاست کے اندر, کہ بھئی ایک عوام میں کوئی بات ہوتی ہے اور جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے تو کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ چیز شاید روک رہی ہے ان کو, یا انہیں کوئی اور اندیشہ ہے کہ اچھا جی وہاں چلے گئے تو امریکہ کے پاس چلے گئے. بھئی امریکہ نہیں ہے IMF باہمی ادارہ ہے, آپ سمجھتے ہیں. جی ہاں, تمام اقوام نے مل کر جو ہے اس کو بنایا ہے, ہم اس کے شیئر ہولڈر ہیں, اور اس کے چارٹر کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی ممبر بیلنس آف پیمنٹ کی مشکلات سے دوچار ہے وہ ہمارے پاس آئے کر سکتا ہے, اور نہیں ہم اس کی مدد کریں گے, پابند ہیں اس کے. بالکل. لیکن وہ اگر آپ جس وجہ سے آپ کی بیماری ہے اگر آپ اس کا علاج نہیں کرنے دیں گے تو مطلب کوئی ڈاکٹر آپ کا علاج نہیں کرے گا نا. وہ جو اسٹیپس IMF نے آپ کو تجویز کرنے ہیں وہ تو ان اینی کیس آپ نے لینے ہی ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے. تو دیکھیے نا, آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اپنا علاج خود کرنے کا فیصلہ کرے یا ایک ہسپتال کے اندر جا کر جہاں معروف ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور طریقہ علاج جانتے ہیں ان کے پاس جائے. آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے کہ حکومت بالآخر IMF کے پاس جائے گی؟ بالکل جائے گی, اور ایسے موقع پہ جائے گی جب اس کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہوگی. لہذا کمزور پوزیشن سے جو ہے آپ معاملات کریں گے ان کے ساتھ, اور آپ کی تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو سعودی عرب گئے ہیں ہمارے وزیر اعظم, چائنا کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی ہے, اگر وہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت کشن دے دیتے ہیں اور اس سے کام نہیں چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا. اور میں نے کہا کہ آپ مطلب یعنی کہ دیکھیں چائنا نے ابھی آپ کو 2 ارب ڈالر کا ایک ڈپازٹ اسٹیٹ بینک میں رکھوایا. ٹھیک, یہ آخری دن ہے جو عبوری حکومت تھی اس کا. ٹھیک, وہ بھی ختم ہو گیا 1 مہینے کے اندر. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے بھی تو پیسہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے, 4.5 بلین کے قریب. نہیں سر, لیکن وہ اس کی نوعیت ایسی ہے ہی نہیں. اچھا, جو دیکھیں ایک کیش چاہیے ہوتا ہے مجھے, اور ایک کوئی آن کے یہاں انویسٹ کرے. جو کوئی آن کے انویسٹ کر رہا ہے تو وہ مشینری لا رہا ہوگا تو وہ امپورٹس بھی ساتھ لے آتا ہے. اب 2 چیزیں ہیں اس میں ناظرین کی بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سے ہم استفادہ کریں.
پاکستان کو اس وقت دو بڑے مسائل کا سامنا ہے. ایک تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ نہیں رہی پا رہی ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ شاید ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں, انرجی ہمارا مکس ٹھیک نہیں ہے. دوسرا پھر ہمارا انڈسٹریل بیس بھی نہیں بڑھا. تو جب تک ایکسپورٹس آپ کی نہیں بڑھیں گی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسری طرف انویسٹمنٹ جو ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں آئیں, ہماری مدد ہو, وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی جو ہماری خواہش ہو سکتی ہے. تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہمارا جو انکم ٹیکس بیس جو ہے وہ بھی بڑھا نہیں بدقسمتی کے ساتھ. تو یہ تین بنیادی ایشوز ہیں میرے خیال میں. مجھے نہیں معلوم آپ نہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایک ایک کو لے لیتے ہیں, ایک ایک کو آپ اگر ذرا کائنڈلی ہمیں بتا دیں. میں کوئی لمبی بات نہیں کر سکتے ہم, وقت ہمارے پاس کم ہے. دیکھیے ایکسپورٹس کا جہاں تک تعلق ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ سے آپ نے اس کو بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ایکسپورٹس ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ راتوں رات کوئی بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ اس وقت کھڑے ہیں جیسے میں نے کہا $18 بلین. آپ اپنی اگر 20 کے اندر 10% بھی ایکسپورٹس بڑھا لیں تو $2 بلین کی بڑی, ٹھیک, جبکہ آپ کی امپورٹس وہاں کھڑی رہیں, وہ کھڑی بھی نہیں رہیں گی, وہ بھی بڑھیں گی. اکانومی آپ کی گرو کر رہی ہے اور ماشاءاللہ معیشت کا اس لحاظ سے حال بہترین ہے. 13 سال کے اندر سب سے اچھی گروتھ ہوئی ہے 5.8 کی لاسٹ ایئر. تو ہماری معیشت کے اندر بڑا دم خم ہے. مسائل ہمارے حکومت کے ہیں جو ہم نے بات کر لی. ٹھیک, فوری طور پر جو عمل کرنے کا ہے وہ یہ کہ یہ جو امپورٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ کم کی جائے. ٹھیک, اور جب آپ بجٹ ڈیفیسٹ کم کرتے ہیں تو وہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک, اور وہ اگر آپ اس سے اعتراض کریں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سال 18 اور 21 کا رہے گا, موصوف نے یعنی فائنانس منسٹر صاحب نے جس دن انہوں نے منی بجٹ دیا ہے پریس کانفرنس کے اندر کسی نے پوچھا بھئی آج 18 سے 21 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ ناممکن سی بات ہے. تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ امپورٹ کی ڈیمانڈ کو فوری طور پہ کم کریں, اور وہ کم اسی صورت میں ہوگی جب آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا. کیونکہ اگر کوئی جگہ ہے جہاں سے دیکھیں عام لوگوں یعنی یا تو آپ ایکسچینج ریٹ کو پہنچا دیں 150 160 کے اوپر, وہ آپ نے کر کے دیکھ لیا, اپنے 120 تک لے کے چلے گا, کہاں لے کے 125 تک وہ کر لیا, وہاں پہ آپ اپنا کام کر چکے. اب آپ اپنا ڈیفیسٹ کم کریں, 5% پہ لے کر آئیں. ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہو رہا 5%. تو فوری طور کے اوپر شارٹ ٹرم کے اندر ڈیمانڈ مینجمنٹ, ایکسپورٹس جو ہے وہ سپلائی سائڈ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ نیا ہے. دوسری بات آپ نے رکھی کہ بھئی انویسٹمنٹس آئیں. دیکھیں سر, یہ جو IMF کا پروگرام یا اکنامک ڈسپلن ہے وہ لوگوں میں, انویسٹر میں اعتمادی تو پیدا کرتا ہے کہ جناب یہ بڑی رسپانسبل اکنامک مینجمنٹ ہو رہی ہے, یہاں پر ان کی پالیسیز بھی ٹھیک ہیں, آؤ اور ہم اس میں چل کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ اس وقت نہیں آ رہا اس مقدار میں جو آپ کو چاہیے. واٹ اباؤٹ ڈومیسٹک جو ہمارا انویسٹر ہے, وہ انویسٹ کر رہا پاکستان میں؟ وہ بھی میں اس وقت دیکھیں ہر کوئی سائیڈ لائن پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ جو تصور کی ابھی آپ بات کر رہے تھے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر یہ ویژن کیا ہے اس حکومت کا کہ ان معاملات کو کس طرح ٹیکل کرے گی؟ دیکھیے سر, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس وقت ہر کوئی اس کی تلاش میں ہے کہ کوئی ہمیں کہانی مل جائے, کوئی بیانیہ مل جائے جو ہمیں یہ بتائے کہ 5 سال تک یہ کس طریقے سے لے کر معیشت کو چلیں گے. اب میں سمجھ رہا تھا کہ جب یہ منی بجٹ آ رہا ہے تو وزیر خزانہ اسمبلی کے اندر ایک لکھی ہوئی تقریر پڑھیں گے جو تقسیم بھی کی جائے گی, لوگوں کے پاس بھی پہنچ جائے گی, جو اس سے لوگ کہیں گے کہ لیجیے جناب آ گیا یہ, اب انہوں نے بتا دیا ایسے چلیں گے. اس میں گفتگو ہمارا اکنامک ویژن ہے. دیکھیے نا سر, مطلب یعنی ایک پالیسی, ایک مطلب جو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے گیم پلان کا وہ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے نا. تو اب وہ نہیں ہے تو سر میں بتائیں میں کہاں سے ڈھونڈوں. تو یہ ہر کوئی اس کی تلاش میں ہے, ہر کوئی اس کی تلاش میں ہے کہ جناب یہ کہ اکنامک ویژن ہے کیا اس حکومت کا. ناظرین, ہم گفتگو کا سلسلہ والی بات رکھیں گے تو دوبارہ آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد, اور آپ کی کالز بھی ہم لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. وقار سر, ہمارے پاس ساتھ بہت کالرز موجود ہیں, لیکن پہلے کوئی کال لوں. مجھے ذرا تھوڑا پاکستان کے جو قرضے ہیں, بیرونی قرضے, وہ ایک ہمارے لیے وبال جان بن چکے ہیں, اور وزیر اعظم نے کئی بار ذکر کیا کہ 9,000 سے 26,000 ارب ہو گئے, 6,000 سے 30,000 تو اس کو ذرا ہمیں سمجھا دیجیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ اصل حقیقت ہے کیا.
دیکھیے اس میں مبالغہ بہت ہو رہا ہے اور بلکہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. اوکے. قرضے جو ہم نامنل ویلیو کہتے ہیں، مطلب فیس ویلیو کے اوپر قرضے کبھی جانچے نہیں جاتے کہ وہ زیادہ ہیں کم ہیں. آپ 100 روپے کے مقروض ہوں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر 1 لاکھ کے مقروض ہوں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس میں فرق جو ہوتا ہے وہ آمدنی کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو ہمیں بھی دنیا میں جو معروف طریقہ ہے قرضے کو جانچنے کا، وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا ریشو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کتنا ہونا چاہیے عام حالات میں؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک قانون ہے جسے ہم کہتے ہیں فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005. ٹھیک. شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں بنایا تھا، اور اس کے تحت 60% کی حد رکھی گئی تھی. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت کتنا ہے ہمارا؟ اس وقت ہم تھے اسی رینج کے اندر ابھی ماضی قریب کے اندر. لیکن پچھلے 2 سال کے اندر جو بدنظمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم 67 سے جمپ کر کے 73 پر پہنچ گئے. تو یہ اچھا، اور اس میں اتنی جلدی کمی آ سکتی ہے اگر جو ہم نے اتنی باتیں کی ہیں فسکل ڈسپلن کی، یہ ڈیفیسٹ کٹ ہو جائے. کیونکہ ڈیٹ کیا ہے، جو آج ڈیفیسٹ ہوتا ہے اتنے قرضے اس سال کے لیے لیے ان کو جمع کر لیتے ہیں، وہ ڈیٹ بن جاتا ہے. تو یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہی آپ کا قرضہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو آپ جب ڈیفیسٹ کاٹ لیں گے تو قرضے میں اضافہ کم ہوگا. تو آپ کے خیال میں کوئی اتنی وریسم بات نہیں ہے جو اتنا ہوا بنایا گیا ہے قرضوں کا؟ میں آپ کو بتاؤں، خود چائنا کا جو ہے وہ 200% ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو میں. اوکے. ٹھیک ہے جی. پھر مطلب امریکہ کا جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہے. برطانیہ کا، انڈیا کا 71% ہے. اوکے. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھیے شاید ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو. کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں باقی صاحب عقیل احمد خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عقیل صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا، 2 باتیں ہیں، کم سے کم وقت لوں گا. جی. ایک تو یہ جو ہمارے اسد صاحب ہیں، انہوں نے جو آ کے، میں ووٹر ہوں پی ٹی آئی کا، میں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا. ٹھیک. تو انہوں نے جو آ کے یہ نان فائلر، یہ جو پراپرٹی میں خاص طور پہ آ کے ریٹرن کیا ہے اور چھوٹ دے دی ہے. اس سے نقصان کیا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں پراپرٹی یہاں پہ امریکہ اور دبئی کی پراپرٹی سے موازنہ کریں گے تو اس سے زیادہ قیمت بڑھ چکی ہے. اور اس میں یہ جو ٹیکس کی جو انہوں نے چھوٹ لگائی تھی، وہ لگائی تھی ایک بندش، اس سے یہ ہوا تھا کہ قیمتیں واپس آنا شروع ہو گئی تھی. پراپرٹی میں قیمتیں واپس آنا شروع ہو گئی تھی. تو میں دوسری بات یہ کروں گا کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، عام آدمی، غریب آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے، غربت ہے، جس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ٹیکنیکل ورڈز جتنے بھی بولے جا رہے ہیں نا، اس میں نہ غربت کا کہیں پہ ذکر ہے اور نہ ہی مہنگائی کا کہیں پہ ذکر ہے. 10 آدمی، ان کو یہ ٹاسک فورس جو بنائی ہے انہوں نے مالیاتی، اس میں 10 آدمی آپ وہ چن لیجئے جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جن کی آمدنی 30,000 سے کم ہے. آپ یقین کیجئے اس مالیات کو درست کر دیں گے. یہ جتنے پڑھے لکھے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہی تباہی کے دھانے پہ پہنچایا. تباہی کے دھانے پہ، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. یہ نان فائلر والا جو معاملہ ہے، جب اب ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کی قیمت، اور کیونکہ باہر اوورسیز پاکستانی کے پاس تو پیسہ تو ہے، وہ تو خرید لیں گے، لیکن بوجھ تو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان پہ ہی پڑے گا اس کا. نہیں، اچھا میں مختصر بات کروں، اور بدقسمتی سے میں ان کی یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے بات کروں نہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اچھا پہلو جو ہے وہ یہی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نان فائلر ہے، اس کو ہم نے صرف ترغیب دینے کے لیے یہ کہا تھا کہ تم تھوڑا سا ٹیکس زیادہ دے دو. ٹھیک. لیکن ہمارا مدعا یہ تھا کہ جب اس نے آن کے کوئی چیز خریدی، اس کی معلومات ہم تک پہنچ جائیں گی، کیونکہ اس نے ٹیکس بھی دیا ہوا ہوگا، زیادہ ٹیکس دیا ہوگا، 3 کی جگہ 4% دیا ہوا ہوگا. ہم فوراً جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اچھا جی آپ کیوں نہیں میرے پاس ٹیکس نیٹ کے اندر بتائیے، اور ہم اس کو لے آئیں گے. وہ تو سب ختم ہو گیا، بلکہ اب ایک مستقل بنیادوں پر ایک نئی آپ نے کیٹیگری بنا دی نان فائلر کی. اچھا، اور اس میں اب آپ نے مزید اضافہ کر دیا کہ جناب کچھ نان فائلرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں، میں آپ کو چیز ہی نہیں خریدنے دوں گا. یہ تو آئینی طور پر آپ کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے. تو یہ آئینی اس میں جو ہے پی ٹی آئی کے اقدام سے آپ اتفاق کرتے ہیں. اچھا، ساتھ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی 1 یا 2 دفعہ سے زیادہ کسی نان فائلر کو آپ یہ جب آ جائے آپ اس یا دیکھیں، یہ کہ آپ ڈرائیو شروع کریں نا، جائیں نان فائلر کو کہیں کہ بھائی آؤ نا،
یہ صرف پیسے کمانے کا تو ذریعہ نہ بنائیں، اور جب اگر ہے تو ہر کسی کو اجازت دیجیے جب تک یہ سہولت ہے، اس میں برابر کے لوگ ہونے چاہیے۔ ٹھیک، تو ناظرین آج کے پروگرام کا ہمارا وقت بدقسمتی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مجھے اس بات کا بھی ہے کہ بہت کالرز بھی ہیں، لیکن کیا کریں، وقت کی پابندی ہے، اور انشاءاللہ پھر کسی اور وقت وقار صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آئیں اور اسی موضوع پہ دوبارہ بھی گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ میں نے تو کافی کچھ آج ان سے استفادہ کیا، کافی کچھ سیکھا۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔